अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन में उससे मुसाफ़हा करूँगा। बेकार गुफ्तगू से मेरी जान छूट जाए, हर वक्त काश लब पे दुरूदो सलाम हो। आका गमे मदीना में रोना नसीब हो, ज़िक्र मदीना लब पे मेरे सुबह शाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जलवा फरमा थे कि अचानक मुस्कुरा दिए, हत्ता कि आपके सामने के दंदाने मुबारक ज़ाहिर हो गए। ये देखकर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, किस चीज़ ने आपको हंसाया? इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो शख्स अल्लाह करीम की बारगाह में घुटनों के बल खड़े होंगे, तो इनमें से एक कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, इससे मेरा हक दिलवा। अल्लाह करीम दूसरे से इरशाद फरमाएगा, अपने भाई का हक दो। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मेरे पास तो कोई नेकी नहीं बची। अल्लाह करीम मुतालबा करने वाले से इरशाद फरमाएगा, तुम्हारे भाई के पास तो कोई नेकी नहीं है, अब तुम इससे क्या चाहते हो? वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, ये मेरे गुनाह अपने सर ले ले। इतना फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू रवा हो गए। फिर इरशाद फरमाया, बेशक वो एक बड़ा दिन है जिसमें लोग इस बात के मोहताज होंगे कि कोई उनके गुनाहों का बोझ उठाए। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम मुतालबा करने वाले से इरशाद फरमाएगा, अपनी नज़र उठाकर जन्नत में देख। वो कहेगा, ये मेरे परवरदिगार, में चांदी से बने शहर और सोने से बने महलात देखता हूँ कि जिनमें मोती जड़े हुए हैं। ये किस नबी के लिए हैं, या किस सिद्दीक के लिए हैं, या किस शहीद के लिए हैं? अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, ये उसके लिए हैं जो इसकी कीमत अदा करे। वो अर्ज़ करेगा, ये मेरे परवरदिगार, इसकी कीमत किसके पास होगी? अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, तुम्हारे पास इसकी कीमत है। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, वो क्या है? अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, तुम्हारा अपने भाई को माफ़ कर देना। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने भाई को माफ़ किया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएगा, अपने भाई का हाथ पकड़ और जन्नत में दाखिल हो जा। ये फरमाने के बाद आक़ाए नामदार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम से डरो और आपस में सुलह सफ़ाई रखो, क्योंकि रब्बे करीम क़यामत के दिन मोमिनीन के दरमियान सुलह कराएगा। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। इस बयान करदा हदीस पाक के ज़िमन में कई पॉइंट्स मौजूद हैं। चंद पॉइंट्स सुनते हैं ना कि पहली बात तो ये मालूम हुई कि क़यामत अभी कायम नहीं हुई, मैदान महशर के मामलात, बंदों के हिसाब व किताब, जज़ा व सज़ा के फ़ैसले का भी वक्त आना बाकी है। मगर कुर्बान जाइए निगाह मुस्तफ़ा और इल्म मुस्तफ़ा की शान व अज़मत पर। रब्बे करीम की अता से ग़ैब की ख़बरें देने वाले मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ही क़यामत में होने वाले वाक़यात को ना सिर्फ मुलाज़ा फरमा लिया, बल्कि सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान के सामने इसका इजहार भी फरमाया। तुमको इल्म ग़ैब मौला ने अता फरमा दिया, तुमको इल्म ग़ैब मौला ने अता फरमा दिया, कर दिया हर जा पे हाजिर और नाजिर या नबी। दूसरी बात यह है कि बंदों के हुकूक का मामला बहुत नाजुक है कि मैदान महशर में एक बंदा अपना हक तलब करने के लिए दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ बारगाह इलाही में दावा करेगा। अफसोस, दीन से दूरी और बेअमली के सबब अब लोगों ने बंदों के हुकूक के मामले को बहुत हल्का समझ लिया है। कहीं वालिदैन बच्चों को उनके हुकूक देने पर राज़ी नहीं, तो कहीं औलाद माँ बाप के हुकूक पर डाका डाले हुए है। कहीं बीवी अपने शौहर के हुकूक में कोताही कर रही है, तो कहीं शौहर बीवी के हुकूक अदा करने से जान छुड़ा रहा है।
کہیں رشتہ داروں میں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں سالوں سے جنگ جاری ہے تو کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہاں اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ یہیں پر ادا کر دے یا معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رسول ہاشمی مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ضرور حقداروں کو ان کے حقوق سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے اور آخرت میں اعمال سے۔ بہتری اسی میں ہے کہ دنیا ہی میں ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں مگر حقوق العباد یعنی آپس کے حقوق جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ روز محشر شاہ مجھ گناہ گار کا آپ رکھنا بھرم تاجدار حرم۔ اور تیسری بات کیا معلوم ہوئی کہ آپس میں صلح صفائی سے رہنا اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروا کر انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، ہم معاشرے کو پر امن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم جنتی نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں صلح کرتے رہنے کی عادت اپنائیں اور اس پیارے عمل کو خوب عام کریں۔ صلح کروانا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی صلح کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صلح کروانے کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کروا دینا ہے، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ یاد رہے، مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اللہ پاک شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جنت کی قیمت کے بارے میں سن رہے ہیں، آئیے جس جنت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اسی جنت کی چند ایمان افروز جھلکیاں بتاتی ہوں میں آپ کو۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے، جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں ایک کوڑا یعنی چابک جو ہوتا ہے وہ رکھ سکیں، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس تمام سے بہتر ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل ہوا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوگا،
اور نہ زیادہ ہوگا۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی، ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر ارادے اور بغیر ارادے کے سانس کی طرح جاری ہوں گی، اور کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے روکنے والا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، اور سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ کریم کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ان میں اللہ کریم کے نزدیک سب میں عزت والا وہ ہے جو اللہ پاک کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ نے جنت کیسی دلکش اور حسین ہے، اور رب کریم نے اس میں کیسی کیسی عظیم الشان نعمتیں رکھی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی جنت کی ان عظیم الشان نعمتوں میں حصہ پانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہو، تو جیتے جی جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ ایک عمل تو آپ نے سنا کہ صلح کروانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تعزیت کرنا یعنی مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا ایک بہت ہی پیارا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت یعنی اس کی غمخواری کرے گا، اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا، اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی غمزدہ ہو تو اس سے ہمیں تعزیت کرنی چاہیے۔ تعزیت کر کے ہم جنت میں لے جانے والے اس عمل کو اگر اپنائیں گے تو اس کی برکتیں بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ تعزیت کرنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور تعزیت کرنے کی برکت سے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تعزیت کرنے کی برکت سے محبتیں عام ہوتی ہیں، تعزیت کرنے کی برکت سے دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے، تعزیت کرنے کی برکت سے غم ہلکا ہوتا ہے، اور تعزیت کرنے کی برکت سے
مصیبت زدہ تعزیت کرنے والے اس کو اپنا محسوس کرتے ہیں، اور تعزیت کرنے کی برکت سے آپس کی دشمنیاں، نفرتیں، اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ تعزیت کرنے کی برکت سے رشتہ داری کا گلشن ہرا بھرا رہتا ہے، اور تعزیت کرنے کی برکت سے محبتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور پھر جنت میں لے جانے کا بھی اہتمام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت تک کوئی نیکی کی بات پہنچائے، اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں، ہے نا۔ کوئی بھی آپ کو بات پتہ ہے، اللہ رسول کی باتیں پتہ ہیں، اس کو عام کریں نا۔ اور نیکی کی دعوت عام کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنا بھی جنت میں لے جانے کی قیمت ہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک سرمایہ دار کو نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں گھوڑے پر سوار گزرتا دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی، بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمائے، بھائی آپ نے خوب عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، پھر اسے خوشبو میں بھی بسایا ہوا ہے، اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے، یقیناً یہ صرف اس بادشاہ کے لیے ہے تاکہ اس کے دربار میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کے درباری آپ جیسے انسان ہی ہیں اور بے اختیار ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی، وہاں انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ہوں گے۔ وہاں کے لیے آپ نے باطن کی سجاوٹ کا بھی کچھ انتظام کیا ہے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبوؤں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اپنے گھوڑے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا ہے؟ عرض کی، جی نہیں۔ فرمایا، آپ نے اپنے گھوڑے پر تو ترس کھایا مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزار دی تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا؟ مالدار آدمی آپ کی اس نیکی کی دعوت پر بہت متاثر ہوا اور گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیاوی معاملات سے بالکل بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم میں سے ہر کسی کو کئی طریقوں سے دنیاوی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ہے۔ اگر ہم دنیا اور دنیاوی معاملات مثلاً کھانا پکانا، زیب و زینت اور بال بچوں کی پرورش وغیرہ چھوڑ دیں تو یقیناً ہمارا نظام زندگی دھرم بھرم ہو کر رہ جائے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کے لیے مسلسل دنیاوی معاملات سے وابستہ رہتے ہیں، مگر یاد رہے جنت کو چھوڑنا دنیا اور دنیاوی معاملات چھوڑنے سے بھی بڑا مشکل کام ہے، اور یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے کہ جو کام زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ بھی اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے نا تو ہمیں جنتیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے۔ اب جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے اللہ کریم کو راضی کیا ہوگا، جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرے گا، جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس کا دل محبت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے معمور ہوگا۔ جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جسے اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت ہوگی، جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچایا ہوگا، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے شریعت کے احکام کی بجا آوری کی ہوگی، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے اللہ کریم اور بندوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس سے اس کے والدین خوش ہوں گے۔
جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس کی زبان ذکر و درود اور تلاوت و نعت سے تر رہی ہوگی، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے خود بھی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کیا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی زیور علم دین سے آراستہ کیا ہوگا، اور جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس نے پابندی کے ساتھ 5 نمازیں عمر بھر میں ادا کی ہوں گی۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، جلدی کیجیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے میں مشغول ہو جائیے تاکہ رب کریم کی رحمت سے ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے اور اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔